सच बोलता हो जो एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल सिलसिला अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं और इस सिलसिले की जैसा कि खुसूसियत है कि आप बिलखुसूस माली मामला से मुतालिक, कारोबारी लेन देन से मुतालिक इसमें अपना सवाल पेश कर सकते हैं, अपना इश्काल पेश कर सकते हैं और उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लहुल आली मौजूद हैं जो आपको शरई रहनुमाई फ़राहम करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात इरशाद फरमाएंगे, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे और फिर आपके सवालात की तरफ बढ़ेंगे। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जो शख्स एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कॉल लेंगे, आपका सवाल लेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उस सवाल के साथ ही मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होंगे। जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उमर है, मैं टिब्बा सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मेरा कारोबार चीनी का है। मैं फ़ोन पर एक पार्टी से चीनी खरीदता हूँ और फ़ोन पर ही दूसरी पार्टी को बेच देता हूँ। इस तरह मेरा मुनाफा लेना जायज़ है कि नहीं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़रीद व फ़रोख्त एक जायज़ काम है, एक हलाल और तय्यब काम है, वो ज़रिया रोज़गार है शरीयत मुत्तहरा ने जो हमें तालीम फरमाया है। चीनी पाक माल है और जिसका खाना हलाल है, जिसका खाना हलाल हो, इस्तेमाल करना हलाल हो, उस चीज़ का बेचना भी मुबाह होता है, जायज़ होता है। तो बज़ाहिर तो आप चीनी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुज़ायका है। मुज़ायका इस एतबार से है कि ख़रीद फरोख्त करने के अंदर कुछ शराइत हैं, कुछ हलाल व हराम हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो चीज़ कोई भी शख्स ख़रीदता है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि पहले ख़रीद कर वो अपने कब्ज़े में ले। हदीस पाक में आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रिबही मा लम युदमन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उस नफ़े से जो ऐसी चीज़ से कमाया गया हो जो आपके ज़मान में, आपके रिस्क में नहीं आई। जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो दूसरे के रिस्क पर मौजूद है, अगर जल जाती है, हलाक हो जाती है, उसकी हलाक होगी। जब बंदा चीज़ पर कब्ज़ा करता है तो वो उसके रिस्क में आती है। कब्ज़ा करने का मफ़हूम ये है कि वो चीज़ ख़रीदने वाले के रिस्क में एक मरतबा आ जाए फिर वो उसे बेचे। लिहाजा यूँ फ़ोन पर ख़रीदेंगे और आगे भेज देंगे, कब्ज़ा करना नहीं पाया जाएगा। तो एक जो ज़रूरी उसूल है वो नहीं पाया गया, एक ज़रूरी जो पाबंदी है वो पाबंदी रह गई। इस बिना पर ऐसी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। लाजिम है कि पहले कब्ज़ा करें फिर बेचें। अब यहाँ कब्ज़े की बहुत सारी सूरतें मुमकिन हैं। मिसाल के तौर पर चीनी जिस गोदाम में रखी हो आपने अच्छा, ये सूरत भी उस वक्त मुमकिन है जब दूसरी पार्टी ने माल उठाना हो। तो उस पार्टी ने माल भी उठाना है, आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी भेज दी, माल लोड हो गया, गाड़ी आपकी हो, किराया आप देंगे उसका। तो अब जब गाड़ी पर माल लोड हो गया है तो इससे ये होगा कि जो रिस्क है वो अब
ڈیلیور ہو گیا یا ٹرانسفر ہو گیا، ٹھیک، اب جس کے قبضے میں پہلے تھی اب اس کے وہ ذمہ نہیں رہا، جس سے انہوں نے خریدی اس سے ان کی طرف منتقل ہو گیا، ان کی طرف منتقل ہو گیا، ان کی گاڑی میں وہ لوڈ ہے، ٹھیک، اب اس کو فون کریں، ہاں بھی میں نے آپ کو اتنا مال اتنے کا بیچا، ٹھیک ہے، اب ان کے زمان میں آ چکی ہے، اب یہی گاڑی جا کے وہاں مال اتار دے، ٹھیک، لیکن اگر اس نے بھی نہیں خریدنی، جی، اس نے بھی آگے جو ہے وہ فون پہ سودے کرنے ہیں، تو یہ صورت ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر چین چل رہی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا، چین تو چلتی ہے، جی، فون پر اگر چین چل رہی ہے تو مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ کو ایک اس کا حکم بھی ارشاد فرما دیا مفتی صاحب نے، اور جو ممکنہ حل تھا وہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے بھائی کو وراثت دے دی تھی، حصہ جو بنتا ہے وراثت کا وہ اس کو 2007 میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2017 میں۔ اس کے بعد جو باقی جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے وہ میرے والد صاحب 2 بھائیوں میں تقسیم کر جاتے ہیں، یہ دکان بڑے بھائی کی اور جو گھر ہے وہ چھوٹے بیٹے کا۔ سب سے بڑا جس کو والد صاحب نے فارغ کر دیا ہوتا ہے وہ اب سوال کر رہا ہے کہ مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے۔ کیا اگر وہ حصے کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ حصہ لیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ حصہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم نے دے دیا ہے لیکن ہم نے اس کو پورا حصہ نہیں دیا، ہم نے صرف 50 لاکھ روپے دیا اس کو حصہ۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے سوال پیچیدہ تو نہیں ہے، سوال تو بہت آسان ہے، لیکن کچھ صورتوں میں ابہام ہے، آپ کے سوال میں ابہام ہے۔ یعنی والد صاحب کہہ گئے تھے بھی یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، کیا قبضہ بھی دیا تھا ان چیزوں کا بیٹوں کو یا نہیں دیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے۔ تو جو دوسرا سوال ہے ان کا، اس پر میں نے عرض کیا کہ جو دوسرے بیٹوں کے متعلق کہہ گئے تھے کہ ان کو یہ دے دینا، تو کیا وہ ڈیلیور کر گئے تھے، قبضہ دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اور جو پہلا سوال ہے اس کے اندر اگرچہ کہ والد اپنی زندگی کے اندر کسی کو حصہ دے جاتا ہے کہ یہ تم ٹھیک ہے فارغ ہو، اب میرے مرنے کے بعد نہیں ملے گا، اس سے اس کا جو رائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وراثت کا حق باقی رہتا ہے، ٹھیک، وہ رائٹ باقی رہتا ہے۔ ہاں سب ورثہ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی لینے والا جو پہلے لے چکا ہے وہ بھی راضی وہ راضی ہے، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کسی نے اس کا حق دبایا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ راضی ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اس طرح حق ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھ سے بھی اب اصل سوال یہ کہ اب یہ کیا کریں، جی تو اس مسئلے کو دارالفتہ لایا جائے گا، ان سے بہت سارے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ تحریری فتویٰ لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر اپنے معاملات کو حل کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کے قریب ترین دارالفتہ اہل سنت ہو وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیلات بتانے کے بعد آپ کو اور واضح جواب دے دیا جائے گا۔ اگلا سوال دیجیے۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری شیئرنگ کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے کافی سارے لوگ ایسے ہوتے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی بھی بزنس مین کے چکر میں آ کے یا اپنی مرضی سے ان کے ساتھ کاروباری شیئرنگ کرتے ہیں اور یہ گفتگو کر لیتے کہ جی نفع ہے یا نقصان ہے، آپ نے ہمیں 10,000 یا جو بھی طے کر لیتے آپ نے ہمیں دیتے رہنا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی تو وہ یہ کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کو یہ نفع کے حوالے سے دے رہے تھے، یہ نفع نہیں تھا، ہم نے آپ کا یہ پیسہ آپ کو واپس کیا ہے۔ اور بعد میں ایسے مسائل نکلتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور قسموں پر بات آ جاتی ہے۔ تو میں احکام تجارت کے حوالے سے یہ آپ سے مدنی پھول لینا اور مدنی چینل کے توسط سے عرض کرانا چاہوں گا کہ جب یہ کاروباری شیئرنگ کی جاتی ہے تو یہ کرنا کیسا کہ نفع ہے یا نقصان ہے، آپ نے ہمیں فکس یہ پیسے دینے، تو کیا یہ ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہے کہ یہ کام بھی نہ ہو اور کسی کو خدا نہ خواستہ جھوٹی یا سچی قسمیں حوالے سے یہ معاملہ نہ طے کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی سلیم بھائی، ایک ہی سوال میں کئی سوالات کر دیے آپ نے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا، جی، گاؤں میں رہنا یا شہر میں رہنا، جی، اصل وجوہات یہ نہیں ہے اس قسم کے سوال کی پیچھے جو مقاصد، اگرچہ کہ حقائق یہ ہیں جی، کہ گاؤں میں رہنے والوں تک علم سیکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دشواری زیادہ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم سیکھنے کی اہمیت ان پر ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک،
جن چیزوں کے حلال اور حرام کا علم سیکھنا فرض ہے ان کے لیے وہ فرض نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی رہے گا، تو فرض علم سیکھنا باقی رہے گا. یعنی علم کی جو سیکھنے کی تاکید ہے اور حسب حال جی جو اس کے احکام ہیں جی وہ ہر شخص پر برابر ہے، ٹھیک خواہ گاؤں میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو. ٹھیک. بتا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اور مفتی ابھی احکام تجارت یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی. ایک طبقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو علماء سے مربوط رہتا ہے. ٹھیک ہے. میں امارات حاضر ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے میٹنگ کی، ایک بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا. کہا کہ ہم سرگودا کے قریب ہمارا گاؤں تھا جی اور ہم نے تو اپنے والدین کو یہی دیکھا کہ مالٹے ہمارے یہاں ہوتے ہیں باغات، جی جب تک وہ پک نہیں جاتے تھے وہ نہیں بیچا کرتے تھے. ٹھیک ہے. گاؤں کی مثال دی جی اور شریعت پر عمل کرنے کی مثال دی. ٹھیک آج 99% کا خلاف ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا، یہ 95% کا خلاف ہوگا. ٹھیک. یعنی لوگ اس کے بالکل، ان کا طرز عمل اچھا تھا، شریعت کے مطابق تھا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جن کو علماء کی صحبت ملی، جی علماء سے انہوں نے سیکھا جی تو انہیں فائدہ ملا. ٹھیک جو علماء کو سے دور بھاگتے ہیں جی اور علم سے دور بھاگتے ہیں تو بہرحال ان کو فوائد کیا ملیں گے. ٹھیک. تو علماء سے تو مربوط رہنا ہوگا. اب احمد پور شرقیہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ علماء نہ پائے جاتے ہوں. جی. عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی. واہ. قبلہ حضرت منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا. مزار شریف بھی وہیں ہے. مزار شریف بھی وہیں ہے. جی. پوری عمر جو ہے وہ علم پھیلاتے رہے اور علم کے ذریعے باتیں رہے. بالکل. تو علماء تو پائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں تقریباً پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر گاؤں میں نہیں پائے جاتے، شہروں میں پائے جاتے ہیں. لوگوں کے اندر سوچ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے معاملات کو اپنی شکل میں ہینڈل کرتے ہیں. جی. اچھا، پھر قسمیں بھی اپنے طور پہ ہی کھاتے ہیں. جی. جس کو قسم نہیں کھانی چاہیے وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے. جی. جس کو گواہی پیش کرنی چاہیے وہ گواہی پیش کرنے کے بجائے قسم لے کر بری ذمہ ہو رہا ہوتا ہے. سارے الٹے معاملات چل. فیصلہ کرنے کے انداز بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں. جی. تو علماء کی رہنمائی لینے کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. ٹھیک. یہی طریقہ ہے کامیابی کا. صحیح. اب سب ان کے سوالات جو تھے، ابتدا میں غلطی ہوئی ہے جی کہ ابتدا میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ فگر کے حساب سے نفع مقرر کیا گیا ہے. جی. نقصان ہو یا فائدہ ہو 10,000. ٹھیک ہے، تو فگر کے حساب سے ان کا سوال تو کچھ اور تھا حقیقت میں، لیکن جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس میں تو پہلی غلطی یہ ہے کہ فگر کے حساب سے تو نفع مقرر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نفع مقرر ہوتا ہے پرسنٹیج سے. پرسنٹیج کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب جھگڑا ان کا یہ ہوا کہ جناب پیسے سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے قرض لیے تھے اور آپ کو قسطوں میں لوٹا رہا تھا میں. ٹھیک ہے. آپ سے تو کوئی کاروباری ڈیل کی ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو کاروباری ڈیل اگر ثابت بھی ہو جائے جی تو سامنے والے کے لیے تو نفع لینا پھر بھی حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اتنا نتیجہ ہوگا کہ دینے والے کو دینا پڑے گا. صحیح. یہ صدقہ کرے یا جو بھی ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے. صحیح. اور پھر اگر کوئی بھی کاروباری اختلاف واقع ہو جاتا ہے اس کو حل کرنے کی تدبیریں موجود ہیں، اسباب موجود ہے. عرب کے ایک ملک سے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے جی ایم تھے، آج ان کا فون آیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو وہ ہیں باس ہیں ان کا انتقال ہو گیا. ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ 15% میں ملایا تھا. جی جی. اب برسا نہیں چاہتے کہ یہ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے فیصلہ ہوگا وہ ہم فالو کریں گے. تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 آپشن بیان کر دیے. ٹھیک. کہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پارٹنرشپ کمپنی باس کے نام نہیں تھی جن کا انتقال ہوا ہے، ورنہ تو شرکت ویسے ختم ہو جاتی ہے انتقال پر. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ ختم کرنا چاہیں ان سے ٹھیک ہے ختم کر دیں. کاغذی جو قانونی کاغذات ان میں نام نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھنے سے جو 15% کا پارٹنر ہے جی اس کے کچھ حقوق متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ راضی نہ رکھنے پہ تو ٹھیک ہے، راضی نہیں تو رکھنا پڑے گا. ٹھیک. اور بہت ساری صورتیں بیان کی گئی. ٹھیک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروباری معاملات میں اختلاف آتا ہے. صحیح. لیکن ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو بدماشی والا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ایک صورت بیان ہٹ درمی کہ پہلے
पैसे देते रहे और फिर कहा कि नहीं ये तो आपके पैसे कर्ज लिए थे। वायदा कुछ और किया, अगरचा गलत ही किया। एक सूरत ये हो सकता है वो फरीक सच्चा हो, ठीक है, समझने में गलती लगी सामने वाले के, लेकिन जो रियल बुनियादें हैं उन पर इख्तलाफात आते हैं तो उनका हल भी मौजूद है। ठीक, अगला सवाल दीजिए। हम लोग जैसे मार्केट में काम करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो बाद वक्त ऐसा होता है कि दुकान पर माल अवेलेबल नहीं है, पार्टी आई और उसने क्वांटिटी में माल हमसे परचेज किया, हमने उससे ऑर्डर ले लिया, एडवांस ले लिया, फिर जो होल सेलर डीलर जिससे हम लोग माल परचेज करते हैं, हमने उसको फ़ोन किया और उसको क्वांटिटी लिखवा कर कहा कि भाई बराह रास्त तो थर्ड पार्टी को माल भेज दे। वो वहाँ से माल लोड करता है और बराह रास्त थर्ड पार्टी के पास माल चला जाता है और पेमेंट हमारे पास आ जाती है, फिर हम होल सेलर को या डीलर को पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा करना कैसा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इसी सिलसिले में सवाल आया था चीनी वाले का जी। उसमें एक गलती पाई जा रही थी कि उसने माल ख़रीदा और कब्ज़ा करने से पहले बेच दिया। जी। माल ख़रीदने से मिल्कियत आ जाती है, ठीक है, कब्ज़ा करना जुदा गाना एक शर्त है, ठीक है, आगे बेचने के लिए। ठीक है। इनकी मिल्कियत में तो माल भी नहीं है, अभी तो उसी की मिल्कियत में है ही नहीं इनकी मिल्कियत में। अभी तो ये ख़रीदेंगे जी, तो मिल्कियत में माल ना हो और कोई डील कर लेना शरई एतबार से जायज़ नहीं होता, ये नाजायज़ मामला है। और या तो वो जो तरीका हम बता रहे तो वो भी काम नहीं आएगा जी। ये तो इन्होंने सौदा ही नहीं किया, सौदा ही नहीं हुआ है ना। तो होना ही चाहिए इस मौके पर कि वादा कर लें, ठीक है, ठीक है, इतने में हम आपको दे देंगे, हमारी डील डन नहीं है। ठीक है। और वादे का मतलब समझा दें कि हम सौदा नहीं कर रहे, ये डील डन नहीं है आपके साथ, लिहाजा कीमत भी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक, माल भी हम देखेंगे कितना हमें मिलता है, ठीक, तो जब हम माल ख़रीद लेंगे फिर आपको फ़ोन करेंगे। ठीक, ख़रीद लें, ख़रीदने के बाद गाड़ी पर लोड कर लें, फिर फ़ोन करें और फिर उनको भेज दें। ठीक है, ये सूरत इख्तियार करें जो आपने बयान करी, उससे बचें। मुझसे अभी एक देखते हैं हम आकाम तिजारत में भी देखते हैं और आपको तो वैसे भी इसका सामना रहता है इस सवाल का कि ये कब्ज़ा करना ना करना और इस तरीके के मामला हम देखते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ मार्केट में कि चलें एक छोटा इन्वेस्टर है जिसकी एक छोटी दुकान है, छोटा कारोबार है, वो यूँ करता है तो लॉजिकली कह लें, शरन तो नहीं, लॉजिकली यूँ लगता है कि शायद इसको भाई ज़रूरत हो कि इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमाया नहीं है, तो ये यूँ कर रहा है, समझ में आता। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं यानी करोड़ों इवन अरबोपति लोग जो होते हैं जिनका कारोबार जो है वो मिलियंस में हो रहा होता है, उनको भी इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व पाया गया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, मतलब क्या वजह, क्या नफ्सियात है कि इस तरीके से काम करने पर मजबूर हो रहा है? देखिए, असल वजह तो है इल्म ना होना, ठीक है, या ये जहन बना लेना कि भाई मैं तो शरीयत को फॉलो ही नहीं करता, माज़अल्लाह। ठीक है। कुछ लोग ये जहन बना कर रखते हैं, उनके कानों में कभी आवाज़ भी पड़े भाई यूँ मसला है जी, तो उनका अंदर का जो बातिन जो उनका है जी, और ऐसा बातिन खबीस बातिन होगा जी, वो बातिन जवाब देता है कि नहीं तुमने तो शरीयत पे अमल ही नहीं कर रहे, तुम तो हाँ वो कहते हैं कारोबार है, ये इबादत थोड़ी है। तुम तो शरीयत पे अमल नहीं कर रहे, तुम्हारी कंपनी कौन सा शरिया कंप्लाइंट है जी, और तुम्हारे तरीके कौन सा शरीयत के मुताबिक हैं, तुमने तो कारोबार करना है, करो, खुला करो। तो जो ये जहन बना लेता है कि मैंने शरीयत को फॉलो नहीं करना जी, तो उसकी दिलचस्पी या उसकी एहतियात या उसकी पाबंदी फिर कैसे होगी? ठीक, पहली मंजिल और पहली कड़ी तो ये है, जहन ये बनाना है कि रिज़्क़ हलाल मुझे मुयस्सर हो। सुभान अल्लाह, बेशक। अब जब कारोबार उन तरीक़ों के मुताबिक होगा जो शरीयत के मुताबिक नहीं है तो रिज़्क़ हलाल का हुसूल तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रिज़्क़ हराम वही है जो डाके के ज़रिए आता है या जो रिश्वत के ज़रिए आता है या जो जुल्म के ज़रिए आता है, अगरचे कि यकीनी तौर पर वो रिज़्क़ हराम बदतरीन ज़राए पर मुश्तमिल है, ठीक, सख्त बदतरीन ज़राए पर मुश्तमिल है, ठीक, लेकिन जो कारोबारी गलतियों से रिज़्क़ हराम हो जाता है ये भी इस्तेमाल करना तो हलाल नहीं है, ठीक, इसको भी तो माल हराम कहा जाएगा। बिल्कुल, शरीयत ने इसके मुतालिक भी कहा है कि इसको बग़ैर सवाब की नीयत के सदका किया जाए। तो जहन बनाना पड़ेगा, असल बुनियाद ये है जहन बने। ठीक।
ذہن بنائے رفتہ رفتہ بنتا ہے، اور ذہن بننے کی ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ اچھی صحبت بھی ہوتی ہے. اچھا ماحول ملے گا تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کا ماحول ذہن بھی اچھا بنتا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے، اس سے وابستگی اختیار کریں. انشاءاللہ جہاں دیگر دینی امور سیکھنے کو ملیں گے وہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تجارتی معاملات میں بھی احتیاط اور شریعت پہ عمل کرنے کا ذہن بنے گا. اگلا سوال دیجیے. سگی اتار محمد رفیق اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی عمرہ پر جانا چاہتا ہے مگر ایک بار اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، اب وہ ہمت نہیں ہو رہی اس کی، تو کیا میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اخراجات جو ہے وہ ایک ٹکٹ کے 50,000، 2 ٹکٹ کے ₹1,00,000 میں دے دیتا ہوں، عمرہ کر کے آنے کے بعد آپ مجھے دے دیجیے، پھر اگر مجھے وہ 90,000 میں خرچ آئے یا 95 میں آئے تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرمائیں. دیکھیے، یہ معاملہ امانت کا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ کاروبار نہیں کیا. ایک ہوتا کاروبار، اس میں پھر بندہ نفع اٹھا رہا ہوتا ہے جی، پھر وہ دوسرے کو بتانے کا پابند نہیں ہوتا کہ اتنا خرچہ آیا اور اتنا نہیں. جو صورت آپ نے ہمیں بیان کی ہے یا جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان سے کام لیا، بھلائی سے کام لیا، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، واپس آؤ گے تو دے دینا مجھے، تو آپ اتنے ہی لیں گے اتنے خرچ ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے آپ کے سوال سننے کے بعد. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، زید کی دکان سے فراڈ ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں پیکیج اتنے کا دے رہا ہوں، 50,000 کا ایک پیکیج ہے، 2 آدمیوں کا ₹1,00,000 کا ہے، اور پیسے ادھار دے دینا. تو ایک جدا گانا معاملہ ہے. تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہے. پہلی صورت اگر پائی جاتی ہے اتنے ہی لیں گے آپ جتنے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بینک کو کرائے سے بلڈنگ دے رکھی ہے اور اب ہمیں بعد میں معلوم چلتا ہے کہ بینک کو کرائے پر اپنی بلڈنگ دینا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیے، بہتر تو یہی ہے کہ بینک کو کرائے پر جگہ نہ دی جائے، لیکن جو شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں اس کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. ایک ہوتا ہے براہ راست معاونت اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ معاونت. یعنی بینک کے اندر اگر بجلی موجود ہے یا گیس موجود ہے جی، تو اس کا جنریٹر بھی چل رہا ہے، اس کے اندر بتیاں بھی چل رہی ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس بجلی پہنچانے والا بھی جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے. نہیں، براہ راست اس نے بجلی اس مقصد کے لیے نہیں دی، ایک عام مقصد ہے بجلی کا اصول. اب استعمال کرنے والے پر وہ کیا کرے گا. اسی بنا پر کبھی بھی فقہائے کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینا ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں فرمایا. حالانکہ پتہ ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے گا تو پتہ ہے کہ غیر مسلم گھر کرائے پر لے گا، اس میں رہے گا، شب و روز گزارے گا، تو وہ مذہبی رسومات کی بھی ادائیگی کرے گا. ٹھیک، پتہ ہے. لیکن پھر بھی فقہائے کرام نے غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ بلڈنگ لی جاتی ہے اپنے پرپس کے لیے. ٹھیک ہے. رہائشی گھر کا استعمال ہے ریزیڈنس. ٹھیک ہے. اور دکان کا استعمال ہے کاروبار. ٹھیک ہے. کمرشل ایریا ہے تو وہ اس کا وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے اندر آفس بنائے، اس کے اندر چائے کی دکان کھولے، اس کے اندر ہوٹل کھولے، اس کے اندر بینک کھولے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہ بلڈنگ کرائے پر دینا براہ راست معاونت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالواسطہ اگرچہ کہ دیکھا جائے تو گھر ہے تو وہ موجود ہے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں تھوڑا فرق ہے براہ راست معاونت میں اور بالواسطہ معاونت میں. فقہائے کرام نے یہی لکھا ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی بلڈنگ کرائے پر دیتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے وہ حلال رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی. ہاں، ایک اور چیز یہاں قابل توجہ ہے. ایک شخص مثال کے طور پر کسی کپڑے والے کو دکان کرائے پر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کپڑا کا کاروبار حلال ہے. بالکل حلال ہے. ٹھیک ہے. لیکن کپڑے والا تھا کوئی، ایک مثال ہے، اگرچہ کہ پولیس والے بدنام ہو گئے، رشوت تو پتہ نہیں کون کون لیتا ہے. جی. کپڑے والا تھا ایک پولیس والا. ٹھیک ہے. وہ آیا، اس کے جیب میں تھے رشوت کے پیسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اس نے دیے رشوت کے پیسے دکاندار کو کہ یہ تم پیسے لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ رشوت کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، دکان میں حلال کام ہونے کے باوجود جی، بطور کرایہ وہ پیسے لینے اس کو جائز نہیں ہے، جو رشوت کے ہیں خاص، جو رشوت کے ہیں، ٹھیک، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ متعین ہو چکے ہیں۔ صحیح، لیکن بینک کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ ہر پیسہ سود کے لیے متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی کسی کا اسکول ہے XYZ، جی، وہ آیا کہ جی ہمارے فیسوں کے پیسے ہیں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، بینک نے اٹھا کے وہ پیسے کسی اور کو دے دیے، ٹھیک ہے، یہ پیسہ تو حرام کا نہیں ہے نا۔ حلال ہے تو، حرام کے پیسے دو طرح کے ہوں گے بینک میں، ایک وہ جو بینک بطور سود لوگوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو بطور سود لوگوں سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ریشو ہے اصل رقم کے مقابلے میں 10 سے 20 کے درمیان گھومتا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل رقم زیادہ ہوتی ہے اور سود والی رقم کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں یہ ہے کہ متعین نہیں ہے کہ سود والے پیسے ہی کرایہ پر ملیں گے، ٹھیک، تو اس لیے جو کرایہ مل رہا ہے وہ لینا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اگر تعین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کسی اعتبار سے کوئی ایسی جہت ہے، اداروں میں تو ایسا تعین مشکل ہے، شخصی کوئی معاملہ ہو تو آسان ہوتا ہے، ٹھیک، پھر ایک جدا گانا بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کافی بریف جو ہے آپ کو جواب دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ایک جملہ ضرور میں کہوں گا کہ مفتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے تھے اور میں یہ غور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام کو، فقہا کو، کہ ان کے ذہن کی وسعت اور دین اسلام کی تعلیمات کو دیانتداری سے لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں جی۔ محمد شہزاد اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، حضور والا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مسجد کے لیے ایک جگہ وقف کی ہے، ایک پلاٹ، اور وہ پلاٹ چھوٹی گلی پہ ہے۔ اب وہ پلاٹ بڑی گلی پہ لانا چاہ رہے ہیں، مطلب ہے اس کا متبادل پلاٹ دینا چاہ رہے ہیں، اور جو پلاٹ انہوں نے وقف کیا ہے وہ مسجد کے نام پہ انتقال بھی ہو چکا ہے اور اس کی کھدائیاں بھی کر دی ہیں انہوں نے۔ کیا اب یہ پلاٹ دوسری جگہ وقف کر سکتے ہیں، وہ پلاٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، تبدیل یہ پلاٹ، دیکھیے وقف کے جو معاملات ہیں اس میں ایک جہت یہ ہے کہ بڑی وسعت ہے، ایک جہت یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سائیڈ ہے یہ، کب جب کوئی شخص اپنا پلاٹ وقف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، 1000 طریقوں سے وسعت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کو 2-4 دن پہلے فون آیا میرے پاس کہ تھے ایک بزرگ، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر، ایک مسجد انہوں نے تعمیر کروائی خود، وہاں بن جائے۔ ٹھیک، میں نے کہا نہیں بن سکتی، مسجد کے احاطے میں قبر بالکل نہیں بن سکتی، حرام، جبکہ انہوں نے بنوائی ہو مسجد، بھلے انہوں نے بنوائی ہو۔ ٹھیک ہے جب کوئی پلاٹ وقف کر رہا ہو خود مالک، جی، 50 شرطیں لگا سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مسجد بن نہ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، وقف کرنے سے پہلے، مسجد بن جائے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ صحیح، کوئی اور پلاٹ اس نے وقف کیا ہے مدرسے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے، 50 شرطیں لگا سکتا ہے، 1000 لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یوں بھی ہو اس میں یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، اگرچہ کہ ان شرائط کو علماء کو دکھانا ضروری ہے۔ ٹھیک، لیکن جب وقف نامہ اس طرح کی شرائط سے خالی ہو، ٹھیک ہے، سمپل وقف نامہ ہو یا جگہ مسجد کے لیے ہو، جی، مسجد کی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مسجد جہاں بن گئی قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسجد بن گئی، جی، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے وہ گڑھے کھودے ہیں اور باقاعدہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں گڑھے کھودنا ہی مسجد ہونے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، متعین ہو گیا، اور ویسے بھی یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا، پلاٹ ہی مسجد کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ جیسے ہی وقف کیا وہ ہو گیا۔ میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ یعنی واقف یہ شرط لگا سکتا ہے کہ یہ میں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ وجوہات پائے جائیں، وہ وجوہات ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے، تو اس جیسا پلاٹ کسی اور علاقے میں خریدنے کی اجازت ہے، ٹھیک، اس کو بیچ کر، صحیح، اسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، ان شرائط کے تحت صحیح، وہاں گنجائش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پلاٹ مسجد کے لیے وقف کیا جائے وہاں ایسے گنجائش نہیں ہوتی، ختم ہو گئی، اب ختم ہو گئی، مسجد کا نام آیا ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بات بیان کی شروع میں، توجہ دلانے کے لیے بیان کی کہ جو لوگ وقف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ بہت ہی ماہرین علماء سے وقف نامہ بنوایا جائے اور بہت آگے کی سوچ کر بنوایا جائے، ٹھیک،
کیا حالات ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا چیزیں ہوں گی. تو اب جو صورت انہوں نے بیان کی کہ یہ پلاٹ چھوٹا ہے یا تنگ گلی میں ہے, بہرحال وہاں مسجد بنانا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب چینج نہیں کر سکتے. اور چینج نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں کئی مساجد ہوں, اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اگر ایک جگہ مسجد بن گئی ہے جی, اب وہاں جگہ نہیں ہے, تنگی ہے, جی, اور دوسری مسجد بنتی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ہاں اگر ایک مسجد بہت بڑی ہے, عالی شان ہے, جگہ ہے, وسعت ہے, اب بلا وجہ دوسری مسجد اس کے قریب بنانا, اس پر کلام ہے. ٹھیک ہے, ضرورت تو بنا سکتے ہیں. میں یمن میں حاضر ہوا, تریم شہر میں. ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی میں نے. جو مساجد بزرگوں سے منسوب تھی جی, وہ ایک ایک کمرے کی جتنی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی مساجد, بس 12 بائی 12 کی ہوں گی, یا تھوڑی سی اور بڑی ہو گئی, ٹھیک, تھوڑا سا صحن ہو گیا. ٹھیک. تو وہاں کے لوگوں کی عقیدت ایسی کہ انہوں نے آج تک اس کی بنیادیں نہیں ختم کی. اللہ, یعنی جو تھی اسی پہ رکھا. اس کی مرمت کرتے ہیں, مٹی کی مسجدیں ہیں, لپائی کر دیتے ہیں. اچھا, مٹی پہ کرنے کے لیے بھی ایک رنگ ہوتا ہے, وہ رنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو توسیع نہیں دی ٹھیک کہ بزرگوں نے جن بنیادوں پہ رکھا تھا ہم وہی بنیادیں برقرار رکھیں گے. ایک گلی میں کئی مسجدیں یمن میں, ہاں مطلب اور مسجدیں بنا لیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو توسیع نہیں کی. اپنی محبت تھی ان کی, اپنا ایک مزاج تھا. تو یوں اگر جگہ تنگ ہے ایک مسجد کے لیے, تو اس کے باہر اگر کوئی اور مسجد بنتی ہے تو مذائقہ تو نہیں ہے. ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں جو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے بعض اوقات, وہ یہ ہوتا ہے ایسے افراد کو جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو مفاد میں ہی بات کر رہے ہیں, ہم کون سا اپنے گھر لے کے جائیں گے, ہم تو مسجد کے مفاد میں, اسلام کے مفاد میں بات کر رہے ہیں, پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کہیں گے؟ سوچ تو ہوتی آ سکتی ہے یہ. ایک ہوتی ہے مس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, مس مینجمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں شور ضرور ہوتا ہے. ٹھیک, کہ وہ مینجمنٹ کا کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر وہ غلطی کرتی ہے اور ان کی پکڑ کی جائے تو شور ضرور کرتی ہے. تو کام کر رہے ہیں ہم, تو فیلڈ میں ہم, تو یوں ہیں, ہم یوں ہیں. تو مس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی دے دی جائے. ٹھیک ہے, جو صحیح کام ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور شریعت کا کام تو شریعت کے طریقے سے ہی کرنا پڑے گا. آخری کال شامل کرتے ہیں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر دودھ کا جو کاروبار ہے, اگر دودھ ایک جگہ سے لے کر سینٹر پر دیا جائے اور وہیں سے ہی آگے کسی کو سیل کر دیا جائے, بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا, یعنی کہ وہاں سے پرچیز کر کے, یعنی کہ رقم کے ساتھ نہ پرچیز ہو, ویسے ہی لے کے کم رقم میں پرچیز کر کے آگے سیل کیا ہے, یعنی کہ وہ ہینڈ اوور جہاں سے میں نے لیا ہے اس نے مجھے نہیں کیا ہینڈ اوور دوسری کمپنی کو کیا ہے, میں نے جسٹ بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا تھا. تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ نفع بھی کر رہے ہیں اور اس بات بھی کر رہے ہیں. پرچیز نہیں ہے لیکن وہ کم قیمت میں لے کے زیادہ قیمت میں کر دیا جائے, کیش میں پرچیز نہیں ہوتا. تو دیکھیں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کام ہے ڈیل کروانا. جی, ایجنٹ ایک ڈیل کے بعد تو فارغ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایجنٹ ہیں تو ایجنٹ کا دوسرے ڈیل سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے, دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں, ایک دفعہ رابطہ کرا دیا تو ختم. ٹھیک ہے, تو صرف زیادہ سے زیادہ ایجنٹ کو ایک دفعہ کی اجرت لینا جائز ہے. اب وہ مستقل جو روزانہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا کردار جو ہے وہ متعین کریں کہ یہ خریدار ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, یا یہ کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, پھر گنجائش کی صورت نکالیں گے. گنجائش کی صورت بن سکتی ہے, صحیح, اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر اگر رابطہ کر لیتے ہیں تو گنجائش کی صورت بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اپنا کردار کا تعین کر لیں. بعض اوقات واقعی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کردار سے متعلق یہ نہیں ہم آپ کے اخلاقیات پہ بات کر رہے ہیں, آپ کی کیا وہاں پر مطلب کہ مسئولیت ہے, آپ نے وہاں کیا کرنا ہے, اس کا تعین ضروری ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو لائیو فیس بک پیج ہے اس پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے سوالات کے ساتھ. تو وہاں سے بھی جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بول